अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जम्मू कश्मीर डिजिटल से मैं हूं हसनैन रूमी। आपको बताएं, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की बग़ैर सरकारी प्रोटोकॉल के समाहनी जंडी चौंतरा रेस्ट हाउस आमद, अवामी वफूद से मुलाकातें की, साइलिन की महकमा माल, बरकियात, सेहत और दीगर महकमों से मुतालिक दरख्वास्तों पर मौके पर सख्त अहकामात जारी किए। वज़ीर आज़म अनवारुल हक ने महकमा माल के एहलकारों को हिदायत की कि इंतकाल, गिरदावरी, नकल फ़र्द व जमाबंदी व दीगर मसाइल से मुतालिक अवाम से हरगिज़ कोई पैसे तलब न किया जाए। बिजली के पोल और ट्रांसफार्मर्स की महकमाना ज़रूरत और लोड की बुनियाद पर रिपोर्ट मुरतब करके पेश की जाए। किसी भी एहलकार के खिलाफ शिकायत पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आज़म ने सियासी बुनियादों पर दिए गए पोल और ट्रांसफार्मर्स की फौरी रिपोर्ट तलब कर ली, जबकि एक्सप्रेस फीडर पर तारों की तब्दीली की अब तक की प्रोग्रेस की महकमाना रिपोर्ट एक रोज़ में फराहम करने के अहकामात जारी किए और समाहनी हस्पताल से गैर हाजिर डॉक्टर और दीगर स्टाफ की रिपोर्ट भी तलब कर ली। वज़ीर आज़म अनवारुल हक ने अवामी वफूद और मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि समाहनी के ग्रिड स्टेशन का काम इसी माली साल शुरू होगा। जंडाला पीर गली सड़क का काम जल्द मुकम्मल होगा। उन्होंने कहा कि रियासत के वसाइल लूटने वाले करप्ट अनासर को नकील डाली जा रही है। आज़ाद कश्मीर को सूबा बनाने या तकसीम कश्मीर की बातों में कोई सदाकत नहीं है। मज़ीद कहा कि सस्ती बिजली और सस्ते आटे के मुतामिल नहीं हो सकते। बिजली का रेट 3 रुपये यूनिट मुकर्रर होने पर अवाम ने बड़ी तादाद में एयर कंडीशनर्स और बिजली के चूल्हे इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। इसके लिए तमाम स्टेक होल्डर्स एक्शन कमेटी के दोस्तों के साथ मिलकर कोई मौसर हिकमत अमली बनाना होगी। अवामी वफूद ने मुख्तलिफ मसाइल के हल के फौरी अहकामात पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। सदर रावलाकोट अंजुमन ताजरान व मेंबर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी सरदार उमर नज़ीर कश्मीरी ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर के ताजरों पर एडवांस इनकम टैक्स और दीगर टैक्सेस ताजर बरादरी किसी सूरत कबूल नहीं करेगी। रियासत को टैक्सेस से मुस्तस्ना करार दिया जाए। अशियाए खुर्दनोश पर इजाफी टैक्सेस और हुकूमत की जानिब से 13 मई के माहदे की खिलाफ वर्जी पर रावलाकोट में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। 3 घंटे अलामती शटर डाउन हड़ताल व रैली निकाली गई। एहतजाजी जलसे से खिताब करते हुए मेंबर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी व सदर रावलाकोट अंजुमन ताजरान सरदार उमर नज़ीर कश्मीरी ने कहा कि रिटेलर से फाइलर और नॉन फाइलर के नाम पर एडवांस जबरी इनकम टैक्स और जनरल सेल टैक्स वसूल किया जा रहा है, जो अवाम का इस्तेहसाल है। उन्होंने कहा कि रियासत जम्मू कश्मीर एक मुतनाज़ा खित्ता है। यहाँ IMF की ज़ालिमाना पॉलिसियों का इत्तलाक़ गैर कानूनी है, जिसे आज़ाद कश्मीर के अवाम मुस्तरद करते हैं। उमर नज़ीर कश्मीरी ने ऐलान किया कि हुकूमत ने 13 मई के माहदे की खिलाफ वर्जी की है, जिसके बायस बिजली के बिलों का बॉयकॉट जारी रहेगा और अगर हुकूमत पाकिस्तान ने इजाफी टैक्सेस वापस ना लिए तो तमाम टैक्सेस का बॉयकॉट किया जाएगा। SSP पूंछ मोहम्मद रियाज मुगल की निगरानी में CIA पुलिस रावलाकोट ने डिस्ट्रिक्ट जेल रावलाकोट से फरार एक और कैदी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार होने वाले कैदियों की तादाद 12 हो गई है। ज़राए के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट जेल रावलाकोट से फरार होने वाले संगोला के रिहायशी एक और कैदी साजिद नसीर को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। साजिद नसीर को अदालत की जानिब से मनशियात के मुकदमे में 10 साल कैद की सज़ा दी गई थी, जबकि साजिद नसीर की गिरफ्तारी पर हुकूमत की जानिब से 30 लाख रुपए इनाम मुकर्रर किया गया था। रावलाकोट जेल से भागने वाले 6 कैदी अब भी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। SSP पूंछ मोहम्मद रियाज मुगल ने कहा है कि जो लोग फरार होने वाले कैदियों की सहूलतकारी में मुलविस हैं, इनके खिलाफ ATA के तहत मुकदमात दर्ज किए गए हैं, जो हवालात में बंद हैं, और आइंदा भी मुजरिमों की सहूलतकारी करने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। वादी नीलम में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के ज़ेर एहतमाम सदर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस आज़ाद कश्मीर साबिक वज़ीर आज़म सरदार अतीक अहमद ख़ान की क़यादत में कश्मीर बनेगा पाकिस्तान रैली का इनेकाद किया गया। कंट्रोल लाइन की फ़िज़ा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारों से गूंज उठी।
ریلی کا آغاز وادی نیلم کے داخلی مقام چولہانہ سے ہوا۔ سینکڑوں گاڑیوں کے قافلے میں سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عتیق کو 8 مقام پہنچایا گیا۔ مختلف مقامات سے قافلے ریلی میں شامل ہوئے۔ ریلی کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے سردار عتیق احمد خان کا کہنا تھا کہ ہندوستان پاکستان کو کمزور کرنے کی سازشیں کر رہا ہے۔ آزاد کشمیر کے اندر نظریاتی افراتفری کو کسی صورت کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ پاکستان کے استحکام اور دفاع کے لیے مسلم کانفرنس روز اول سے کردار ادا کر رہی ہے۔ افواج پاکستان کے خلاف سازشیں کرنے والوں کا پیچھا کریں گے۔ پاکستان کی مسلح افواج کی عزت میں کسی صورت کمی نہیں آنے دیں گے۔ چیف آرگنائزر پاکستان تحریک انصاف حلقہ سماہنی میجر ریٹائر چودھری طارق محمود نے کہا ہے کہ حلقہ سماہنی میں گرڈ اسٹیشن اور دیگر تعمیر و ترقی کے زیر التواء منصوبوں پر وزیر اعظم چودھری انوار الحق کی طرف سے عملی اقدامات قابل تحسین ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چودھری طارق محمود نے کہا کہ سماہنی گرڈ اسٹیشن کا ٹینڈر جاری کرنے پر حکومت کے مشکور ہیں۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق بلا شبہ ایک انقلابی وزیر اعظم ثابت ہوئے ہیں، جنہوں نے کم وقت میں ریاست بھر میں تعمیر و ترقی کے لیے ٹھوس اقدامات کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سماہنی گرڈ اسٹیشن، جنڈیالہ تا پیر گلی سڑک کی تعمیر، ایکسپریس بجلی فیڈر کے لیے فنڈز کی فراہمی اور سماہنی سول ہسپتال کو فعال کرنے پر اہلیان سماہنی وزیر اعظم انوار الحق کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میرپور انتظامیہ کی ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے ٹرانسپورٹرز کے خلاف کارروائی۔ مختلف روٹس پر چلنے والی پبلک گاڑیوں اور دیگر ٹرانسپورٹ کی فٹنس اور روٹ پرمٹس کی پڑتال کی۔ ڈپٹی کمشنر میرپور چودھری یاسر ریاض کی ہدایات پر ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر سید کلیم عباس نے خالق آباد کے مقام پر گاڑیوں کی چیکنگ کی۔ دوران چیکنگ نان روٹ پرمٹس اور نان فٹنس گاڑیوں کو 38,500 روپے نقد جرمانے کیے، جبکہ میرپور جاتلاں روٹ پر چلنے والی ایسی گاڑیاں جن کی حالت خراب ہے اور جن پر پابندی عائد ہے، ایسی 5 گاڑیاں ضبط کر کے تھانہ نیو سٹی کے حوالے کر دی گئی ہیں۔ ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر نے میڈیا نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت ٹرانسپورٹ کی بہتری کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ بین الصوبائی ٹرانسپورٹ کے لیے آزاد کشمیر کا روٹ پرمٹ ضروری ہے، لہٰذا ٹرانسپورٹ مالکان اپنی گاڑیوں کے کاغذات مکمل رکھیں۔ آئندہ خلاف ورزی پائی گئی تو قانون کے مطابق سختی سے نمٹا جائے گا۔ جہلم ویلی میں چکوٹی کرائم بیٹ اور تھانہ چناری کی حدود میں چوری اور ڈکیتی کی مختلف وارداتوں میں ملوث ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ چوری شدہ رقم اور دیگر اشیاء برآمد کر لی گئیں۔ تھانہ چناری اور کرائم بیٹ چکوٹی کے اعزاز میں انجمن تاجران چکوٹی کی جانب سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ضلعی انتظامیہ جہلم ویلی، تھانہ چناری اور کرائم بیٹ کے پولیس اہلکاروں کا تاجران نے شاندار استقبال کیا۔ ڈپٹی کمشنر جہلم ویلی سید اشفاق گیلانی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عوام کے جان و مال کو تحفظ فراہم کرنا پولیس اور انتظامیہ کی ذمہ داری ہے۔ جرائم سے پاک معاشرے کے لیے پولیس، انتظامیہ اور عوام کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ میڈیا کی جائز اور مثبت تنقید سے اصلاح کرنے کا موقع ملتا ہے۔ ایس پی مرزا زاہد حسین نے کہا کہ قانون کی عملداری کو یقینی بنائیں گے۔ چوری ڈکیتی کی وارداتیں کر کے دہشت پھیلانے والوں سے آئینی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ چکوٹی چوری اور ڈکیتی میں ملوث ملزمان کی گرفتاری اور چوری شدہ مال کی برآمدگی کر کے پولیس نے اپنے فرض اور ڈیوٹی کو پورا کیا ہے۔ انجمن تاجران چکوٹی نے حوصلہ افزائی کر کے پولیس کے جذبے کو مزید تقویت بخشی۔ تقریب کے اختتام پر ایس ایچ او چناری کرائم بیٹ چکوٹی کے انچارج ڈی ایف سی سمیت دیگر پولیس اہلکاروں کو شیلڈ پیش کی گئی۔ ڈپٹی کمشنر جہلم ویلی اور ایس پی جہلم ویلی نے پولیس کے جوانوں میں تعریفی سرٹیفکیٹس بھی تقسیم کیے۔ ڈائریکٹر جنرل آرمڈ سروسز بورڈ میجر جنرل نیئر نصیر خان نے کہا ہے کہ ادارے آپس میں قریبی رابطہ رکھیں، باہمی روابط سے تعمیراتی منصوبے اور
دیگر مسائل کا حل آسانی سے نکل آتا ہے۔ سولجر بورڈ اور راولکوٹ دورے کے موقع پر میجر جنرل نیر نصیر خان نے کہا کہ آرم سروسز بورڈ کا ادارہ ریٹائرڈ فوجیوں اور بیواؤں کی پینشن کے مسائل حل کرنے میں اپنی خدمات جانفشانی اور محنت سے انجام دے رہا ہے۔ دور حاضر کا تقاضا ہے کہ سولجر بورڈ کے اداروں کو مزید فعال اور مؤثر بنانے کے لیے انہیں جدید دور کے آلات سے لیس کیا جائے تاکہ ہم تیز ترقی کی دوڑ میں پیچھے نہ رہیں۔ میجر جنرل نصیر خان نے کہا کہ سولجر بورڈ راولاکوٹ کی چار دیواری اور زلزلے میں تباہ شدہ عمارت کو تعمیر کروانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے۔ انہوں نے سولجر بورڈ راولاکوٹ کے دفتر کا معائنہ کیا اور اب تک کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ اس موقع پر ڈپٹی ڈائریکٹر آرم سروسز بورڈ ریٹائر کرنل چودھری عبدالقدیر چوہان نے انہیں بریفنگ دی اور آرم سروسز بورڈ کے زیر اہتمام بیواؤں اور سابق فوجیوں کی پینشن اور دیگر مسائل سے آگاہ کیا۔ ڈائریکٹر جنرل آرم سروسز بورڈ نے کہا کہ ہم سابق فوجیوں کو صحت کی بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے ادویات فراہم کریں گے تاکہ مریضوں کو بروقت ریلیف مل سکے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران ضلع کپواڑہ میں ایک کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق فوجیوں نے کشمیری نوجوان کو ضلع کے علاقہ کمکاری مزل میں محاصرے اور تلاشی کی ایک تشدد کارروائی کے دوران شہید کیا۔ قبل از اسی علاقے میں بھارتی فوج کی ایک پوسٹ پر حملے میں ایک فوجی ہلاک جبکہ ایک میجر سمیت متعدد اہلکار زخمی ہو گئے۔ آخری اطلاعات تک علاقے میں بھارتی فوج کا آپریشن جاری تھا۔ بھارتی فضائی فورسز کی جانب سے ریاست بھر میں دہشت گردی کی جاری کارروائیوں پر مذمت کرتے ہوئے حریت رہنماؤں نے کہا کہ بھارت نے محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں سے علاقے میں خوف اور دہشت پھیلا رکھی ہے۔ بھارت جو بھی کر لے کشمیریوں کی آزادی کے لیے جدوجہد اور حوصلے کو کبھی پست نہیں کر سکتا۔ کشمیری قوم بہت جلد بھارت سے آزادی حاصل کرے گا۔ انہوں نے اقوام متحدہ سے بھارت کی غیر قانونی کارروائیوں کے خلاف نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ ضلع کرم میں دو قبائل کے درمیان زمین کے تنازع پر گزشتہ 3 دنوں سے جاری جھڑپوں میں 11 افراد جاں بحق جبکہ 60 سے زائد زخمی ہوئے۔ جھڑپوں کے دوران دونوں اطراف سے بھاری ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا۔ اس حوالے سے جانتے ہیں ضلع کرم میں موجود جانان حسین سے۔ جی بالکل، وقت دینے کا بہت شکریہ۔ پڑا چنار سمیت ضلع کرم کے مختلف علاقوں میں 4 روز سے جھڑپیں جاری ہے۔ اب سوالات یہ اٹھ رہے ہیں کہ یہ جھڑپیں شروع کہاں سے ہوئی۔ ان جھڑپوں کا پس منظر کچھ اس طرح سے ہے کہ 4 روز پہلے ملہیل اور بشہرہ کے درمیان زمینی تنازع پر جنگ چھڑ جاتی ہے اور ان کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوتا ہے اور اس کے بعد وہی جنگ مذہبی جنگ میں تبدیل ہو کے ضلع کرم کو لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ اسی دوران راتوں رات وہی جنگ وسیع ہو کے ضلع کرم کے مختلف علاقوں میں پیواڑ، تری منگل، کنجلزائی اور مقبل، کڑمان اور بغکی اور فرچمکنی، بلشخیل، سنگینہ اور ہال کلی کے درمیان بھی یہ جنگ وسیع ہو جاتی ہے۔ جنگ کی نوعیت کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ بھاری ہتھیاروں سے فائرنگ کی جاتی ہے۔ میزائلز آبادی پر، شہروں پر میزائلز داغے جاتے ہیں، راکٹس داغے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے عوام میں شدید خوف و ہراس پایا جاتا ہے۔ اب تک تقریباً دونوں فریقین کے تقریباً 13 افراد جان بحق جبکہ 70 سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں۔ تاحال فائرنگ کا تبادلہ اور جھڑپیں تاحال جاری ہیں۔ جرگے ہو رہے ہیں لیکن ابھی تک کامیاب جرگہ نہیں ہوا ہے، جس کی وجہ سے فائر بندی سیز فائر ہو چکے ہو۔ میزائلوں کی وجہ سے علاقے میں خوف و ہراس پایا جاتا ہے۔ اگر بات کی جائے آمد و رفت کی، آمد و رفت کے راستے بھی مکمل طور پر بند ہو چکے ہیں اور اس کے ساتھ 3G 4G سروسز بھی معطل ہو چکے ہیں۔
سرکاری اور قبائلی عمائدین کے درمیان سیز فائر کے لیے جرگے ہو رہے ہیں، لیکن تاحال جرگے کامیاب نہیں ہوئے ہیں کہ وہ سیز فائر کرے. جھڑپوں کی وجہ سے تمام سرکاری اور پرائیویٹ تعلیمی ادارے بند ہو چکے ہیں. عوام قبائلی عمائدین انتظامیہ سے فورسز سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ جلد از جلد سیز فائر کروا دے، وہ جلد از جلد جنگ بندی کروا دے تاکہ ان کے جو روزگار ہے یا اور ان کے جو کام ہے وہ دوبارہ معمول کے مطابق ہو. جی جموں کشمیر ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.